सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूनाइटेड इस्लामिक स्टूडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमदुहु व उसल्ली व उसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सामीन किराम, ख़वातीन व हज़रात, आज का उन्वान है सच्चाई और कसूर के एतराफ़ का नफ़ा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि मैंने काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना है, वो ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रह जाने का किस्सा यूँ बयान करते थे कि मैं किसी ग़ज़वे में कभी भी गैर हाजिर नहीं रहा सिवाय ग़ज़वा तबूक और ग़ज़वा बद्र के। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बद्र की आदम शिरकत पर किसी पर इताब नहीं फरमाया। बात इतनी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान कुरैश के काफ़िले के इरादे से निकले थे। अल्लाह ताला ने उनको और उनके दुश्मनों को बग़ैर किसी वक्त मुकर्ररा के जमा कर दिया और मैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अक़बा की रात में शरीक हुआ था, जबकि हमने इस्लाम पर अहद किया था और मैं अक़बा की इस शिरकत पर बद्र की शिरकत को तरजीह नहीं देता, अगरचे बद्र लोगों में ज़्यादा मशहूर है। मेरा किस्सा ये है कि जब मैं ग़ज़वा तबूक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे रहा, उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मुझ में क़ुव्वत भी थी और फ़रागत भी। खुदा की कसम, उस वक्त मेरे पास अपनी ज़ाती 2 ऊँटनियाँ थी और इससे पहले कभी भी मेरे पास 2 ऊँटनियाँ होने की नौबत नहीं आई। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी ग़ज़वे का इरादा करते थे तो इजहार नहीं फरमाते थे, बल्कि किसी और सिमत के अहवाल दरियाफ्त फरमाते थे। लोग समझते थे कि आपको उसी तरफ जाना है। दफ़ातन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ का रुख फरमा लेते, लेकिन इस लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको ज़ाहिर कर दिया, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ज़वे की तैयारी सख्त गर्मी में की थी। सफ़र भी दूर का था, खुश्क व सख्त मसाफत थी और दुश्मनों की बड़ी तादाद का मुकाबला था। इसलिए इस मुहिम का इजहार कर दिया था और इनको इस सिमत की खबर दे दी थी ताकि पूरे तौर पर तैयारी कर ले। इस वक्त मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद हो चुकी थी और इनकी कोई फहरिस्त भी न थी। अगर आदमी छुपना चाहता तो छुप जाता और किसी को पता भी न चलता, जब तक कि इसके बारे में अल्लाह की तरफ से वही न नाजिल होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ग़ज़वा उस वक्त किया जब खजूर पक रहे थे और साया बड़ा खुशगवार हो गया था और मुझे उसमें बड़ा मज़ा आता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मुसलमानों ने सामाने सफ़र शुरू कर दिया। मैं भी सामाने सफ़र की तैयारी का सुबह ही से इरादा करता, मगर शाम हो जाती और किसी किस्म की तैयारी की नौबत न आती। लेकिन अपने दिल में कहता था कि जब मैं इरादा करूंगा तो चला जाऊंगा, क्योंकि मुझे वसअत हासिल है। और बराबर मेरा यही हाल रहा, यहाँ तक कि सफ़र की हमाहमी और सरगर्मी शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान बिलाखिर रवाना हो गए और अब तक मैंने कोई कतई फ़ैसला नहीं किया था। फिर भी यही ख्याल रहा कि 1-2 रोज़ में तैयार करके जा मिलूँगा। इसी तरह आज कल पर टलता रहा, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ पहुँचने का ज़माना तकरीबन आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जब मैं मदीनतुल मुनव्वरा में बाहर निकलता तो मुझे रंजो गम होता था कि मेरे लिए शरीक हाल वही लोग थे जिनके ऊपर निफाक का बदनुमा दाग था या वो माजूर थे। और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
دوران سفر یاد نہیں فرمایا، بلکہ تبوک پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت فرمایا کہ کعب ابن مالک کو کیا ہوا۔ بنو سلمہ کے ایک آدمی نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روک لیا۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بری بات تم نے کہی، اللہ کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سوائے بھلائی کے ہم کچھ نہیں دیکھتے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سکوت فرمایا اور خاموش رہے۔ حتیٰ کہ چند روز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پلٹنے کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم سوار ہوا، اور میں اپنے دل ہی دل میں جھوٹی باتیں گھڑنے لگا، اور میں نے کہا کہ میں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے کیوں کر بچوں گا، اور اپنے گھر والوں میں سے ہر صاحب رائے سے اس سلسلے میں مشورہ کرنے لگا۔ جب یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو میرا سب سوچا گھڑا ذہن سے نکل گیا، اور میں نے سمجھ لیا کہ جھوٹ بول کر کبھی نجات نہ پاؤں گا، تو میں نے سچ بولنے کی ٹھان لی، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں آتے تھے، اس میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر لوگوں کے پاس بیٹھتے تھے۔ جب آپ فارغ ہوئے تو پیچھے رہ جانے والے آ کر آپ سے عذر معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے، اور کچھ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر کو قبول کیا اور ان سے بیعت لی، اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی، اور ان کے دلی بھیدوں کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ پھر میں آیا، جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے انداز میں مسکرائے اور فرمایا آؤ۔ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سبب سے تم شریک نہ ہو سکے؟ کیا تمہارے پاس سواری نہ تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس بیٹھا ہوتا تو اس کی ناراضگی سے عذر کر کے نکل جاتا، بچ جاتا، اس لیے کہ مجھ میں اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کا سلیقہ بھی دیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بات کہہ دوں گا تو آپ تو راضی ہو جائیں گے، مگر قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے ناراض کر دے، اور اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات کہہ دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ضرور ناراض ہوں گے، لیکن میں اس میں اللہ عز و جل کے انعام کی امید رکھتا ہوں۔ میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا، واللہ میں کبھی اتنا فارغ البال نہیں تھا جتنا اس موقع پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں نے تو سچی بات کہہ دی، جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں کوئی فیصلہ کرے۔ میں اٹھا اور میرے ساتھ ہی بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی اٹھ کر آئے اور کہنے لگے، ہم کو معلوم نہیں کہ اس سے پہلے تم نے کبھی کوئی گناہ کیا ہو، تم عاجز ہو گئے اور کوئی عذر نہ کر سکے، جیسے دوسرے عذر خواہوں نے عذر پیش کیے، اگر تم بھی کوئی عذر کر دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے لیے بخشش چاہنا اور بخشش کی دعا کرنا تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو جاتا۔ اسی طرح وہ برابر ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤں اور جھوٹ بول دوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، کیا میری طرح اور بھی کوئی ہے؟ بولے ہاں، 2 آدمی ہیں، انہوں نے بھی وہی کہا جو تم نے کہا، اور انہیں بھی وہی جواب ملا جو تم کو ملا۔ میں نے کہا، وہ حضرات کون ہیں؟ بولے ایک تو مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دوسرے ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے،
اور جب میں نے ان دونوں حضرات کا ذکر سنا تو گھر چلا آیا، کیونکہ انہوں نے ایسے دو نیک آدمیوں کا ذکر کیا جو بدر میں شریک تھے، وہ دونوں میرے لیے اچھا نمونہ تھے۔ یہ قصہ تھوڑا طویل ہے، باقی حصہ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں عرض کیا جائے گا۔ اس وقت مختصراً دو چار باتیں اس سلسلے میں، اس پر جو نکات ہیں اس سلسلے میں عرض کر دی جاتی ہیں۔ اس روایت کی جو راوی ہے حضرت عبداللہ ابن کعب ابن مالک، یہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹے ہیں، اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بینائی چلی گئی تو یہی عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے راوی ہے وہی انہیں لے کر چلتے پھرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس روایت میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عقبہ کی رات میں شریک تھا۔ عقبہ کی رات یعنی مدینہ المنورہ کا ایک وفد سن 13 نبوی کو 73 مرد اور عورتیں مدینہ سے مکہ آئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظوری حاصل کریں۔ انہی کی پرجوش اور مخلصانہ تحریک اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی ہجرت فرمائی۔ اس لیے اس موقع پر جو لوگ شریک ہوئے ان کی بڑی فضیلت ہے، اور یہی عقبہ کی وہ مجلس ہے جس میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں شریک ہونے پر مجھے جتنا فخر تھا اور جو فضیلت مجھے حاصل تھی تو بدر میں شریک نہیں ہو سکا، اس کا کوئی رنج اور غم مجھ پر نہیں تھا، اس لیے کہ بدر کو میں زیادہ عقبہ کی رات پر ترجیح نہیں دیتا۔ یہ یعنی بہت فضیلت کی بات تھی عقبہ کی رات میں شرکت کرنا۔ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عقبہ کی رات کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں اس گھاٹی کے اندر شریک تھا۔ آگے اس قصے میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ تیاری کا ارادہ کرتے، صبح ہی سے سامان سفر تیار کرنے کا ارادہ کرتے، شام ہو جاتی مگر کچھ کر نہیں پاتے تھے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روانہ ہو گئے، اور یہ ابھی جا ملوں گا ابھی جا ملوں گا یوں کر کے وہ وقت بھی پورا ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے۔ تو اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی اگر سستی اور تاخیر کی وجہ سے کسی کام کو آج کل پر ٹال مٹول کرتا ہے تو آدمی بڑی بڑی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے، اور کام کا اصلی وقت جب نکل جاتا ہے تو پھر اس کام کی برکتیں آدمی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو کام وقت پر کرنا ہے اس میں سستی یا تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، بلکہ استقلال کے ساتھ اور عزم مصمم کے ساتھ وقت پر کام کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے، اور یہ سبق ہم سب کو لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرح کے احادیث کے جو قصے بیان کیے گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ان واقعات سے جو چیزیں عبرت کی اور سیکھنے کی ہے ان چیزوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ مزید تفصیلات انشاءاللہ آئندہ سبق میں عرض کی جائے گی، اور اس میں خاص کر توبہ کی قبولیت کا جو تذکرہ ہے اس وجہ سے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان باتوں کو سننے کے بعد دوست احباب تک پہنچانے کا اہتمام کریں۔